MPG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। दस्तूर पाकिस्तान की शिक 130 सूबाई हुकूमतों के बारे में कहती है कि देयर शैल बी ए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट इट्स हेड। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो दहशत गर्दी समेत बेशुमार मसाइल का शिकार है, वहाँ गुज़श्ता कई हफ्तों से काबीना मौजूद नहीं है। 15 अक्टूबर 2025 को नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने हलफ लिया था, मगर अभी तक वो काबीना तश्कील नहीं दे पाए। उसकी वजह यह है कि उनकी कैदी नंबर 804 से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई और उनका इसरार है, इनकार है, जो भी है, कि जब तक कैदी नंबर 804 से उनकी मुलाकात नहीं होती उस वक़्त तक वो काबीना तश्कील नहीं देंगे। तो सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के हम नवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अर्दली की फप्ती कसा करते थे, तो फिर ये सवाल यकीनन उठता है कि जो नौमुंतखब वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो क्या हैं? वो तो अर्दली से भी गए गुज़रे दिखाई देते हैं, कठपुतली वज़ीर आला नज़र आते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के इशारा व अबरू के बग़ैर वो काबीना भी तश्कील देने को जो है वो तैयार नहीं है। दूसरा मौजू ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। सियासी जोड़ तोड़ जो है वो अरूज पर है। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन बेंचों पर बैठने को तैयार है और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। तो आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमने ज़हमत दी है जनाब अजमल ख़ान वज़ीर साहब को, जो साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहसिन रज़ा ख़ान, सीनियर सहाफ़ी। तो अजमल वज़ीर ख़ान साहब, रहनुमाई फरमाइए, खैबर पख्तूनख्वा का क्या होगा? जब तक मुलाकात नहीं होती तो क्या सूबा काबीना के बग़ैर ही चलेगा, और माजी में क्या इसकी कोई रिवायत मौजूद है? देखिए होरी साहब, जिस तरह आपने आइन के आर्टिकल का जिक्र किया है उसके मुताबिक तो यही होता है कि जो हुकूमत होती है, चाहे वो फेडरल हो चाहे सूबे की हुकूमत हो, वो काबीना समेत वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, उसको हुकूमत कहा जाता है। बिल्कुल। अब मौजूदा सूरत हाल में तो खैबर पख्तूनख्वा में फिर अगर आइन के इस आर्टिकल को आप देख ले तो फिर हुकूमत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ज़रूर है लेकिन काबीना नहीं है, हुकूमत नहीं। अब इसमें सूरत हाल ये बनी हुई है कि इनके लिए आगे अगर ये मज़ीद प्रोलॉन्ग करते हैं तो आइनी तौर पर कुछ और मुश्किलात भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो मिशनरी है आपकी, जो सूबाई हुकूमत को गवर्न जो करती है, वो सारी चीज़ें, कोई ये मुमकिन नहीं है कि एक वज़ीर आला तमाम महकमों को गवर्न करे और वो अपने आर्डर्स दे और वो उसके ऊपर अमल दरामद करे। काबीना का मकसद यही होता है, हुकूमत का मकसद यही होता है कि उसके ये सारे जुज़ होते हैं जिसके ऊपर ये सारा सिस्टम चलता है। सही। अब इस पूरे सूरत हाल में देखिए, मुलाकात हमारे पास एक दो मिसालें हैं, मौजूद है कि अगर वो ये करे कि सरे दस्त 5, 6 या 7, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि 5, 6, 7 वज़रा ये ले लेंगे। सही। और उसका तरीका भी बड़ा आसान है कि अलीमा खान साहबा के थ्रू या वो जो राजा साहब है, सेक्रेटरी जनरल जो है जी, सलमान अकरम राजा साहब, उनके थ्रू वो ये लिस्ट चला जाए और वो वहाँ पे खान साहब उनको वो करें, एग्री करें कि देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो काबीना में मेरे हिसाब से वो होंगे जी। वो नाम मसलन अगर आप ये कहें कि जी हरीपुर से अरशद अयूब फैमिली, अरशद अयूब होगा कैबिनेट का हिस्सा। मसलन अगर आप ये कहते हैं कि जी दूसरा जो है वो इसमें जो है वज़ीर कानून है जी, जिसका कुहाट से ताल्लुक़ है, वो भी होंगे। इस तरीके से दीगर अजला से नाम है जिसमें आकिबुल्लाह जो असद कैसर का भाई है, क्योंकि अभी उसने रिज़ाइन किया था या उसे लिया था अली अमीन गंडापुर ने। दूसरा शराम तरकई का भाई है, शकील खान है मलाकान से, जो कि उसको पहले निकाला गया था, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे करप्शन के, ये वो सारा कुछ। मुझे लगता है कि ये जो 5, 6, 7, 8, 6, 7 लोग हैं ये तो काबीना में होंगे, जो मेरे
تجزیے کے مطابق ہے. تو ان لوگوں کا حلف ہو جائے تو حکومت ان کی چل جائے گی. اور میرے خیال میں کہ اگر ان کی ملاقات مزید نہیں ہوتی تو وہ یہ سلسلہ وہ کریں گے. لیکن مشکل صورتحال یہ ہے غوری صاحب کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ وہ صرف تقریروں سے، جلسوں سے، جرگوں سے نہیں ہو سکتا. میں جرگوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں خود جرگہ سسٹم کو ماننے والا شخص ہوں، وہاں کا رہنے والا ہوں، جرگے کیے بھی ہیں، جرگوں کو سمجھتا بھی ہوں، جرگوں کو ویلیو بھی دیتا ہوں. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ جرگوں سے زیادہ آپ کو گورننس کی ضرورت ہے. گورننس اگر سارے معاملات جرگوں کے ذریعے حل کر رہے ہیں تو پھر یہ جو ہم نے بابو بٹائے ہوئے ہیں یا جو یہ اتنے لوگ ہیں یا جو حکومت ہے تو پھر ان کا کیا کام رہے گا؟ یہ فاٹا کے مرجر کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر اس کا تو وہ تو ایک سسٹم چل رہا تھا. بلکہ میں تو پھر یہ کہوں گا نا کہ پورے خیبر پختونخوا میں دوبارہ ریوائز کر کے پورے خیبر پختونخوا میں پھر FCR کو لگا دیا جائے اگر جرگوں کے ذریعے سسٹم کرنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جرگوں کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوں گے. اب پھر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جرگے بڑے ایفیکٹو تھے. اب وہ وقت نہیں رہا. آفٹر مرچ تو بالکل نہیں رہا، کیونکہ مرچ کے بعد وہ سارے قوانین جو سٹل ڈسٹرکٹ میں ماردان، کوہاٹ، چارسدہ، ڈی اے خان، ہری پور، ایبٹ آباد میں جو ہے وہ سارے کے سارے وزیرستان، باجوڑ اور خیبر اور اورکزئی اور کرم وہ سارے وہاں پہ بھی امپلیمنٹ اطلاق ہو گیا ان کو. بالکل وہ سارے ان کو بھی وہ حق حاصل ہو گئے. پھر ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 65% جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ انڈر 30 ہے اور اس کے پاس یہ چیز ہے سوشل میڈیا. اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے فیصلے جو ہے نا وہ آج کل ینگسٹر کر رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 92 لوگ ہیں اسمبلی کے ممبران ہیں PTI کے. اس میں سے جو سب سے کم عمر ترین جو ینگسٹر تھا سہیل آفریدی جو پہلی دفعہ MP بنا، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا خیبر پختونخوا کا. شاید یہی جو جس طرف اشارہ کیا آپ نے سوشل میڈیا، نوجوان، شاید یہی فیکٹر ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ جرگمال ہو چکے ہیں. وہ کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں عمران خان کا ٹائیگر ہوں. محسن صاحب کو شریک کرتے ہیں گفتگو میں. محسن رضا خان صاحب، جیسے اجمل وزیر خان صاحب نے فرمایا، اس پہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا تھا کہ جس طرح وفاقی حکومت سے مراد صرف وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، تو اسی طرح صوبائی حکومت بھی وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ پہ مشتمل ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عملاً وہاں پہ کوئی حکومت اس وقت نہیں ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی، وہ ہمارے قائد ہیں، ان سے مشاورت لازمی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو سینٹ کے لیے ٹکٹیں جاری کی تھیں، اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا کہ چونکہ وہ نااہل ہو چکے ہیں، وہ کسی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتے، لہٰذا ان سے مشاورت نہیں کی جا سکتی اور ان کے دیے ہوئے جو ٹکٹ ہیں وہ کینسل کر دیے گئے تھے اور پھر وہ آزاد الیکشن انہوں نے لڑا. تو کیا ایک شخص جو سزا یافتہ ہے، ڈسکوالیفائڈ ہے، اس سے اس حوالے سے مشاورت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو نواز شریف کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس وقت پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے. اب جو PTI کا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر. تو یہ عدالتوں سے جو فیصلے آتے ہیں اس وقت دیکھنا چاہیے کون آرمی چیف ہے، پھر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اس کے بغیر پورے نہیں ہوتے. صحیح. اب ایک بات تو یہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ تو ایک پروسیجر ہے، چیف منسٹر ظاہری بات ہے کہ نئے آئے ہیں، انہیں تجربہ بھی نہیں ہے، جی، تو ظاہری بات ہے مشاورت کریں گے. جی، لیکن جو آپ نے مثال دی ہے، اگر اس پریسیڈنٹ کو لیا جائے جی، تو اگر وہ عمران خان سے مشاورت کے بعد اپنی کابینہ تشکیل دیتے ہیں، جی، تو یہ تو پاکستان کی عدالتوں کو حق حاصل ہے کہ اس کابینہ کو نل اینڈ وائٹ کرا دے دیں. کیونکہ ایک قیدی جو ہے اور ایک سزا یافتہ آدمی کس نے سوئی کو
معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں. نمبر 1 بات ہوئی ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس نے حلف لیا ہوا ہے کہ وہ جو معاملات ہیں انہیں خفیہ رکھے گا اور اپنے تک محدود رکھے گا. اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے قائد سے مشاورت کرے گا. پارٹی کا قائد اسے ایک گائیڈ لائن دے سکتا ہے کہ شریف لوگوں ہر علاقے کی نمائندگی ہو. جی جی. اور وہ نام اگر بتائے گا تو یہ تو ڈکٹیشن ہوگی. ڈکٹیشن ہے. اور آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صبح جو ہے وہاں ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال تھا کہ علی امین کے جانے کے بعد جو چیف منسٹر صاحب آئے ہیں جی ان کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی بنے گی. اور وہ تو سنا کہ چیف منسٹر نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے. جی. وہ کہتا ہے کہ بے شک کمیٹی سے چلا لو, مجھے بدنام تو نہ کرو اور ایسا مجھے ثابت تو نہ کرو ڈمی. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ کے پی میں بلال غوری صاحب جو تبدیلی آئی ہے جی وہ کسی اصول پہ کسی آئین قانون کے تحت نہیں ہے. صحیح. بلکہ وہ پی ٹی آئی کے جو اشرافیہ اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے. کیونکہ عام تاثر یہ تھا کہ علی امین گڈھا پور اور ان کے بھائی فیصل امین گڈھا پور جی جس حساب سے صوبے میں لوٹ پاٹ کر رہے تھے جی اس کا میجر شیئر وہ لے جاتے تھے. صحیح. اور پارٹی کے جو لوگ جن کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور انہیں فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان تک اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر مال آتا تھا. تو یہ بات پارٹی کے لیے بڑی پریشان کو تھی. اسی لیے علی امین کو جو کہ تجربے کار اور ایک سیاسی سوچ رکھنے والے شخص تھے اور مرکز اور صوبے کو چلا رہے تھے ایک اچھے انداز میں. جی. لیکن ان کی کرپشن کی اور لوٹ مار کی داستانیں تو پورے پاکستان کے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. تو پارٹی نے یہ کیا ہے کہ سہیل آفریدی کو سامنے رکھیں گے جو کہ احتجاجی سیاست کے لیے مفید ہیں اور کارآمد ہیں. جی. اس سے وہ احتجاجی سیاست کروائیں گے اور پیچھے سے مال کی لوٹ مار کچھ اور لوگ کریں گے. جس طرح بزدار ماڈل تھا پیچھے فراغ ہوگی اینڈ کمپنی اور وہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. اب تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں بشرا بی بی کے اپنے وہاں پہ اعلی کار ہیں اور علیمہ بھاجی کے اپنے اعلی کار ہیں. اور پھر ہم نے پچھلے دور میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ شیخ وقاص اکرم بھی بیٹھ کے جی ڈیلیں کراتے رہے ہیں. جی. یہ لوگ کہتے تھے کہ شیخ وقاص اکرم بھی ڈیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صحیح. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون نئے ڈیلر سامنے آتے ہیں. اور عوام کو میرا خیال ہے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ 15 تاریخ سے جب سے سہیل آفریدی چیف منسٹر بنے ہیں انہیں عوام کے مفاد کی ایک بات بھی نہیں کی ہے. وہ اسلام آباد میں آتے ہیں اور یہاں کے اڈیالہ کے باہر دھرنا بھی دے دیتے ہیں. اسلام آباد میں آتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس اجازت ہوتا ہے جس میں عوام مہاجرین کا اور سیلاب سے متعلق ایشوز پہ بات ہوتی ہے. سب چیف منسٹر آتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چونکہ احتجاجی سیاست انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ہماری ایک کارآمد ہے. کام کچھ نہ کریں, احتجاج کریں اور صوبے کو لوٹیں. وہ تو محسن صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ اس لیے دیا ہے. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعلیٰ اس لیے نہیں بنایا کہ میں عوام کے مسائل حل کروں. وہ کہتے ہیں میں نے تو عمران خان کو رہا کروانا ہے, میرا مقصد یہی ہے, مجھے وزیر اعلیٰ بنایا اس لیے گیا. اس لیے وہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کی تصویریں جو ہیں وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے.